बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मेरे जो 82 पेट्रन्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पेट्रियन के थ्रू, उनका ख़ास शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो है सिर्फ एक बात करूँगा, वो है पंजाब असम्बली का ड्रामा। और बिकॉज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे की जो पाकिस्तान की सियासत है वो बहुत डिपेंड करेगी कि ये किस तरह फोल्ड आउट होता है, अनफोल्ड होता है। और कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूँ और थोड़ा आपको तारीख़ से हवाले दूँ, इसके प्लेयर्स का पावर पॉलिटिक्स क्या है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है, और 2-3 नतीजे हैं निकलेंगे, उसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो आइए चलते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान में सब जंग है जो जमूद की फोर्सेस हैं, स्टेटस को की करप्ट फोर्सेस जो हैं उनके दरमियान, और जो फोर्सेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज की या तब्दीली की फोर्सेस के दरमियान है। ये जो जमूद की फोर्सेस हैं, करप्ट हैं, स्टेटस को की हैं, माफिया की हैं, ये 4 सियासतदान ने इनको लीड कर रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलू। अगर किसी को कोई शक है तो प्लीज़ जाके कुछ और थोड़ा करें अपनी असेसमेंट। मेरी नज़र में ये 4 लोग हैं, इनके पास मुश्किल से 5 या 10% की सपोर्ट है। और जो फोर्सेस ऑफ चेंज हैं वो बेशतर वास्ट मेजॉरिटी पाकिस्तानी हैं, 80%, 90% कहते हैं लोग, जिनको लीड कर रहा है इमरान खान। 8 महीने से एक तीसरी फोर्स का हमने देखा जो आर्मी हाई कमांड है, और बाजवा के अंडर हमने ये देखा कि ये जो फोर्स है इसके अंदर ख़ासतौर पे इसके 22 जर्नल, जिनके मतलब मैं थोड़ी सी और बात करूँगा, उन्होंने इन 4 सियासतदानों को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को इन्होंने हॉस्टेज रखा हुआ है। और उनकी वजह से एक 8 महीने में एक रेन ऑफ टेरर लॉन्च की गई पाकिस्तान में, और तमाम जो हमारे रियासती इदारे हैं उनको भी इन्होंने काबू किया हुआ है। और ISI के थ्रू इन्होंने एक तबाही और बर्बादी का 8 महीने में ये आर्मी हाई कमांड ने बाजवा के अंडर इन 4 सियासतदानों के साथ लॉन्च किया। ये जो 22 जनरल हैं, मेरी नज़र में ये आर्मी हाई कमांड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें एक आर्मी चीफ है, उसके साथ उसका DGISI जो बहुत बड़ा, अब आप समझ गए हैं कि उसका सबसे बड़ा किरदार है इसमें, उसके साथ DGMI जो कि एक और मिलिट्री इंटेलिजेंस की है, उसके साथ 9 कोर कमांडर और 9 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स। ये जो 22 लोग हैं ना जी, ये कंप्राइज करती है आर्मी हाई कमांड। इस वक्त ये आर्मी हाई कमांड अब जनरल आसिम मुनीर के अंडर है। और क्या ये उन जमूद वाली फोर्सेस, स्टेटस को वाली, माफिया वाली फोर्सेस को सपोर्ट करते रहेंगे या नहीं, उसके लिए हमने देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो हमने अभी तक देखा है, जो नज़र आ रहा है, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है सियासी लोगों के ख़िलाफ़, मीडिया के अंडर, कोर्ट्स के तरीके के अंडर, और सारी इन चीज़ों में हमें पता चलता है कि अभी तक वो शायद उनकी सपोर्ट उन्हीं लोगों के पास है, उन्हीं लोगों के साथ है, जो ये 4 सियासतदान जिनकी बात की, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक सांप की तरह कब्ज़ा किया। और एक और बड़ी इंतहाई स्ट्रेंज और बड़ी सरप्राइजिंग और अफसोसनाक बात है कि बाजवा साहब जो है, उनकी जो इस वक्त क्लाउड है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो अभी तक सियासी मैदान में भी है। इससे कि उन्होंने परवेज़ लाई को फ़ोन किया और कहा कि भाई तुम ये बात, इसने इमरान खान ने देखो मेरे मुतालिक क्या क्या, और परवेज़ लाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने लैश किया अपने सियासी कोलिशन पार्टनर को, जिसकी वजह से वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, और उससे पहले वो 3.5 पौने 4 साल स्पीकर रहा था प्रोविंशियल असेंबली का। अभी तक हमने जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कोई ऐसे एक्शन नहीं देखे बाजवा की गद्दारी के ख़िलाफ़ जो उसने की, सबको पता है। साइफर के ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बाजवा की करप्शन के ख़िलाफ़ जो 12 अरब रुपया उसकी फैमिली का आ गया, और बाजवा की करप्शन का तो खैर छोड़ ही दें तो $1 बिलियन की लोग कहते हैं, बावसूख ज़राए कहते हैं कि 50 अरब रुपया नवाज शरीफ ने इसको दिया था इस आदमी को,
ان کو چھڑانے کے لیے اور یہ حکومت چینج کرنے کے لیے. اور یہ جو بربریت کا رین آف ٹیرر لانچ ہوا ہے پاکستان میں DGISI کے انڈر، ندیم انجم کے انڈر، فیصل نصیر نے جو کیا، اس کے جو سیکٹر کمانڈرز میں کیا، یہ ہمیں ابھی تک کوئی ایکشن نظر نہیں آیا عاصم منیر صاحب کے کسی بھی چیز کے خلاف. چپ کر کے بیٹھے، دیکھتے ہیں وہ آگے کیا کرتے ہیں. یہ جو میں نے 22 جرنیلوں کی بات کی ہے نا، اس کے اندر 11 پوزیشنز کی ہیں. سب سے پہلے آرمی چیف کی. آرمی جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہے، اس کی کوئی پاور نہیں ہے، اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. وہ سارا دن اخبار پڑھتا ہے یا مکھیاں مارتا ہے، تو اس کو تو چھوڑ دیں آپ سائر شمشاد کو. جو آرمی چیف کے اصل جو اس کے 11 لوگ ہیں جس سے یہ سارا اپنی پاور کنٹرول کرتا ہے، سب سے اہم DGISI ہے، دوسرا اہم CGS ہے، تیسرا ہے جو اس کے 5 کور کمانڈر ہیں، جس کے اندر سب سے اہم پنڈی کا، لاہور کا، پشاور کا، کراچی کا اور کوئٹہ کا، اور اس کا AG ایڈجوٹنٹ جنرل، جس کے اندر بہت طاقت ہے. فوج کے اندر ڈسپلن، کس کو نکالنا ہے، کس افسر کو نکالنا ہے، نہیں نکالنا، بہت طاقتور ہے. اس کے پاس اور بھی بڑے چیزیں ہیں. اس کے اندر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، بڑی پاور ہے اس آدمی کی. پھر ہے QMG کے پاس پورے پاکستان کی جتنی لینڈ ہے اس فوج کے پاس، وہ اس کے انڈر آتی ہے، وہی سارا یہ کام کرتا ہے. اور پھر DGMI. یہ 11 لوگ ہیں جی. باجوہ کی ٹینیور اور اس کی جو رین آف ٹیرر ہوئی تھی، اس میں سے اس کرنٹ ہائی کمانڈ میں آرمی کے 9 لوگ ابھی تک موجود ہیں. میں ان کے نام لیتا ہوں. جنرل عاصم منیر خود، یہ ان کے QMG تھے. جنرل سعید، یہ 5 کور کمانڈر تھے، اس وقت CGS ہیں. جنرل ندیم انجم، سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑا جرم کرنے والا DGISI کا، ابھی بھی DGISI ہے. جنرل آصف غفور کوئٹہ کے کور کمانڈر ہیں، ابھی بھی ہیں. جنرل حسن اظہر حیات پشاور کے کور کمانڈر تھے، ابھی بھی موجود ہیں. جنرل سلمان فیاض غنی لاہور کے کور کمانڈر تھے، ابھی بھی موجود ہیں. جنرل بابر افتخار ISPR کے چیف تھے، ابھی 5 کور کمانڈر مل گئی ہے. جنرل عاصم ملک جو ایڈجوٹنٹ جنرل پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں. اور DGMI میجر جنرل افتخار جو کہ خاص الخاص ہیں باجوہ کے، وہ ابھی بھی DGMI. اس میں ایک میں 10واں نام ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جنرل عامر کا، جو کہ یہ 5 کور کمانڈرز میں سے تو نہیں ہے، لیکن یہ سب سے سینئر موسٹ کور کمانڈر ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آرمی چیف کو کچھ ہو جائے تو یہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں ایز ایکٹنگ چیف. اور یہ آرمی چیف کی رن میں بھی تھی. اور یہ بہت ہی ریپڈلی پاگل پن کی حد تک اینٹی عمران ہے، اور بہت ان کو گالی گلوچ دیتے تھے. جب آج باجوہ کا دورے رین آف ٹیرر تھا، اور انہوں نے جا کے اپنی گیرزن میں بہت باجوہ کو گالیاں اور بہت ہی غلط الفاظ استعمال کیے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی جنرل عاصم گئے تھے گجرانوالہ گیرزن میں، مبینہ طور پر میں کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بہت لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جا کے افسروں کو ایڈریس کیا اور بہت ہی غلیظ زبان استعمال کی انہوں نے عمران خان کے خلاف، اور کہا کہ یہ ایسا وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، بہت بڑا فراڈ ہے، اس کے اندر کریکٹر فلاز بڑے ہیں، آؤٹ آف ویڈ لاک اس کی ایک بیٹی ہے، ان کی بیوی کے متعلق انہوں نے بہت ایلیگیشنز لگائیں، وہ کرپٹ ہے اور یہ اور وہ اسطانہ، اور یہ ساری چیزیں سننے میں آ رہی. تو اب چلتے ہیں، یہ ذرا ادھر تک رکیں، پھر میں آگے اس کو لے کے آپ کو چلتا ہوں کہ میں نے کیوں اس کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیے جی، پنجاب کا جو ڈرامہ ہے اس پہ آ جائیں. پنجاب کے ڈرامہ کے اندر سب سے بڑا کردار اس وقت سر فہرست جو ہے وہ پرویز لائی ہے. پرویز لائی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہتے ہیں. پرویز لائی صاحب جو ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ چودھری ظہور الہی تھے، جو کہ چودھری شجاعت کے والد تھے. چودھری ظہور الہی پولیس میں کانسٹیبل تھے، اور پھر حوالداری پہ انہوں نے نوکری چھوڑ دی. اور میں ان کی اس زمانے کی چیزیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے کہ میرے بہت قریبی رشتہ دار ایک ہیں جس کے انڈر انہوں نے نوکری کی تھی، اور وہ انہوں نے بتایا تھا کہ انتہا سے زیادہ کرپٹ آدمی تھا، بلکہ ان کو بھی کہتا تھا آپ کریں. اس نے کہا ظہور الہی تو جو ہے نا مارا جائے گا، اور خلاف کرنے کی کیا. خیر وہ ایک اور بات. چودھری ظہور الہی نے 1950 میں چھوڑی، حوالداری تھے، حوالداری میں چھوڑی، اور اپنا بھائی چودھری منظور الہی جو کہ پرویز لائی کے والدہ، ان کے ساتھ مل کر ایک ٹیکسٹائل مل خریدی. اب آپ سوچیں 1950 میں ایک حوالدار پولیس کا جس کو کچھ بھی نہیں تھا، غریب سا آدمی، وہ ایک ٹیکسٹائل مل خرید سکتا ہے اپنے بھائی چودھری منظور الہی کے، جو کہ ٹیکسٹائل انجینئر تھے. چودھری ظہور الہی کو 1981 میں قتل کر دیا گیا، اسیسنیٹ کر دیا گیا. الذوالفقار نے کیا،
جس کی جو ہے مرزا بھٹو نے خود کہا کہ ہاں جی ہم نے کیا ہے، اس کو قتل کیا، اس سے کہ چودھری ظہور لائی ذوالفقار علی بھٹو کے بہت سخت خلاف تھے اور کنونشنل مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل وغیرہ بھی رہے۔ یہ خاندان قبضہ گروپ بن گیا گجرات کا۔ سب کو پتہ ہے جو گجرات کے رہنے والے ہیں کہ جتنے وہاں کے بدماش ہیں، جتنے وہاں کی پولیس کے اہلکار ہیں، وہ ان کے ذاتی ملازموں کی طرح چلتے ہیں، اور سب سے زیادہ انہوں نے جو دہشت پھیلائی ہے، قتل و غارت، پولیس مقابلے، لوگوں کو مارنا، زمینوں پہ قبضہ کرنا، وہ انہوں نے کیا، اور اس طرح انہوں نے اپنی چودراہٹ منوائی اس علاقے میں۔ یہ جنرل ضیاء کا جب مارشل آیا، ان کو جنرل ضیاء کو نے بڑا سپورٹ کیا، بیکاز ان کو پتا تھا یہ بہت خلاف ہیں اس کے بھٹو کے۔ چودھری ظہور لائی اس وقت زندہ تھے، اور ان کو بہت زیادہ جو ڈی نیشنلائز فلاور ملز ہوئیں ان کو دبا کے دی، انہوں نے دبا کے خریدی، پتہ نہیں پیسہ ان کے پاس اتنا اس زمانے میں کیا تھا۔ یہ جنرل ضیاء کا دوسرا تحفہ ہے پاکستان کو، پہلا نواز شریف اور خاندان، دوسرا یہ چودھری گجرات۔ پھر یہ ضیاء کی حکومت میں اور شہباز جب بعد میں الیکشن ہوئے اور وہ بے نظیر پرائم منسٹر تھی، لیکن شہباز چیف منسٹر تھا، یہ 8 سال وزیر رہا ہے، ضیاء کے انڈر بھی اور شہباز کے انڈر بھی۔ 1999 میں جب مشرف نے مارشل لا لگایا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، نیب کے بے تحاشا کرپشن کے کیسز اس کے خلاف۔ اس نے ڈیل کی مشرف کے ساتھ، مشرف نے چھوڑ دیا، شجاعت نے پرویز لائی نے مل کے کہا ہم جی پارٹی بنائیں گے جو آپ کی حکومت کو آگے طول کریں گے۔ جو میں کہتا تھا ملٹری ڈکٹیٹرز 10 نمبر قسم کے سیاستدانوں کو لے کے آتے ہیں، یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اور انہوں نے وہ پی ایم ایل کیو بنائی، سارے پی ایم ایل این کے جتنے لوگ تھے ماں سوائے نواز کے، شہباز کے اور چند لوگ چھوڑ کے نا پی ایم ایل کیو میں شامل ہو گئے۔ اور یہ مشرف صاحب کا بھی پاکستان کو دوسرا تحفہ تھا، پہلا این آر او اور زرداری، اور دوسرا یہ ان لوگوں کو اور طاقت دی۔ میں کہتا تھا یہ آتے ہیں اور پھر یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، یہ کرپٹ پولیٹیشین۔ پھر جناب یہ مشرف کے زمانے میں 5 سال چیف منسٹر رہے اس کے، مشرف کے، 2002 سے لے کر 2007 تک۔ اور پھر 2008 میں جب زرداری کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، زرداری کی حکومت میں بھی یہ فیڈرل منسٹر رہے اور یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے 1 سال کے لیے۔ پورے 5 سال انہوں نے زرداری کی خدمت کی۔ اب آپ اس کو دیکھیں، اس نے نواز کی خدمت کی، اس نے ضیاء کی خدمت کی، اس نے پھر نواز کی خدمت کی، اس نے مشرف کی خدمت کی، اس نے زرداری کی خدمت کی، اور اس کے بعد آگے اس نے اب عمران کی بھی خدمت کی، اور اس کا یہ 3.5 پونے 4 سال سپیکر رہا، اور سپیکر رہنے کے بعد یہ پھر بن گیا چیف منسٹر پچھلے 6۔ اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب یہ نواز شریف پھر ری الیکٹ ہوا نا 2013 میں، چودھری ظہور لائی نے اور انہوں نے پرویز لائی نے بہت کوشش کی کہ یہ جا کے واپس پی ایم ایل این میں مل جائیں۔ پارٹی کے بیشتر لوگ تیار تھے ان کو لینے کے۔ نواز شریف نے کہا یہ بڑے غلط لوگ ہیں، انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ان کے لیے، اور کہا میں ان کو پارٹی میں لے جاتا ہوں، ورنہ یہ واپس چلے جاتے پی ایم ایل این میں۔ اچھا جی، یہ ان کا جو پورا خاندان ہے نا جی، یہ تقریباً اتنا ہی بڑا مافیا ہے جتنا نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، زرداری اور فضل الرحمان ہے۔ یہ کم نہیں ہے ان سے، اور ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ یہ جہاں چڑھتا سورج ہے ان کے پیچھے جائیں گے۔ یہ کسی قسم کی یہ پاکستان سے ان کو محبت نہیں ہے، ان کو صرف پاور، دولت، شہرت اور قابو کرنے کی محبت ہے۔ تو اگر ان کو نظر آ گیا کہ عمران نہیں آئے گا، چڑھتا سورج کوئی اور ہے، تو وہ جائے گا۔ اب یہ 100% شور نہیں ہے اس وقت تک کہ یار یہ عمران کہیں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لگ ان کو یہ رہا ہے کہ شاید عمران نہیں آئے گا، تو انہوں نے یہ اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب جی ڈرامے پہ ایکچوئل پہ آ جائیں، فیکٹس آف دا کیس کیا ہے۔ گورنر صاحب نے کہا ہے کہ جی پرویز لائی صاحب آپ نے جی جو ہے آج جو ٹیوزڈے ہے آپ نے جی 4 بجے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این اور پی پی کی اپوزیشن نے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ڈال دی۔ یہ دوسری چیز ہے، 2 چیزیں چل رہی ہیں۔ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے گورنر صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے اپنے ریزنز دیے ہیں، بڑے لمبے چوڑے ہیں، آپ پڑھ لیں جا کے۔ اور پھر اپوزیشن نے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کیا ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا کانفیڈنس نہیں، کہ اس کے پاس اسمبلی کی کانفیڈنس ہے۔ اور انہوں نے ان کے خلاف اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف گورنر کے جو آرڈر ہیں جی وہ 9:31 پہ ریسیو کیے گئے تھے۔ ارشاد اللہ لق صاحب نے جو سیکرٹری ہیں پروونشل پنجاب اسمبلی کے، بہت قریبی
سمجھے جاتے ہیں پرویز لائی صاحب کے، اور اسی دن اپوزیشن کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے کوئی 20 منٹ بعد تقریباً 9:52 پر اسی دن ارشاد اللہ لق صاحب نے ریسیو کیا. جیسے بتایا لق صاحب بہت کلوز ہیں پرویز لائی کے. اب جناب یہ جو گورنر کا ووٹ آف کانفیڈنس ہے یا آرٹیکل 130 ہے، اس کو پڑھ لیں، سب کلاس 7 ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی جو چیف منسٹر ہے نا، اس نے شو کرنا ہے میجک نمبر 186 کہ میرے پاس ہے تو مجھے ووٹ آف کانفیڈنس ہے. اگر وہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے جو کہ دوسرا ہے، جو کہ اپوزیشن نے فائل ہے، اس میں اپوزیشن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے دکھانا ہے کہ جی ہمارے پاس 186 ممبر ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں. اچھا، اس کے ساتھ جو گورنر کا آرڈر ہے اس کے اوپر چیف منسٹر کو سائن کرنا ہے کہ ہاں جی میں مانتا ہوں اور یہ ریزولوشن ٹیبل ہوا جائے اور میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا. اگر وہ نہیں مانتے اور وہ یہ سائن نہیں کرتے تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، اس کا آٹومیٹک مطلب ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس، ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہے اور وہ میجورٹی کو کمانڈ نہیں کرتے اور وہ آٹومیٹکلی ہی ہیز ٹو اسٹیپ ڈاؤن. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سائن اس کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ شاید کہتے ہیں میں نہیں سائن کرتا جی، تو آٹومیٹکلی یہ ہی لوزز. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو وہ اسپیکر نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسپیکر نے اس کے لیے ڈیٹ اور ٹائم دینی ہے. وہ کہا ہے کہ جی ملنے کے 3 دن بعد لیکن 7 دن سے پہلے انہوں نے لینا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 24 دسمبر اور 31 دسمبر کے درمیان یہ ہو سکتا ہے. اور اگر ہالیڈیز کاؤنٹ کی تو تھوڑا اور بڑھ جائے گا. یہ ریزولوشن سیشن میں موو ہوگا اور یہ سیشن تب تک ایڈجرن نہیں کیا جائے گا جب تک اس پہ ووٹنگ مکمل نہ ہو جائے، اور سیشن ایڈجرن بھی نہیں ہو سکتا دونوں کے لیے، ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. ابھی کچھ سوال. یہ لق صاحب جو ہے یہ رات کے 9 بجے اپنے دفتر میں کیا کر رہے تھے؟ اس سے ایک ڈیڈکشن نکل سکتی ہے کہ چونکہ پرویز لائی کے خاص آدمی ہے تو اس میں پرویز لائی نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے رہنا ہے اور یہ ریسیو کرنا ہے. اس کا مطلب وہ پارٹی ہیں اس ساری موو کے. لیکن پرویز لائی نے خود 29 نومبر کو کہا تھا کہ یہ جو گورنر کا ووٹ آف کانفیڈنس ہے یا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن اگر لائے گی، اگر اسمبلی سیشن میں ہو تو یہ ایکسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر اس وقت جو کہ ہے اسمبلی، پنجاب اسمبلی سیشن میں ہے، وہ پروروگ نہیں ہوئی ہے، تو اگر سیشن میں ہے تو سبطین خان جو اسپیکر ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے. تو اگر یہ ایکسیپٹنس ووٹ آف کانفیڈنس اینڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ایکسیپٹنس ہے، تو اگر یہ کر لی گئی تو یہ کانسٹیٹیوشن ہوگی یا انکانسٹیٹیوشن، جبکہ پنجاب اسمبلی سیشن میں. تو یہ لق نے ایکسیپٹ ہی کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ پنجاب اسمبلی سیکشن میں، لیکن اس نے کیا. تو اب یہ میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ یہ جو قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کب سے، شاید ایک اور مذاق کیا جائے. اور یہ جو اصل طاقتیں ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر پہلے کیا، یہ 22 جرنیل، یہ پیچھے انہوں نے کہا کہ جی جو مرضی ہے یہ کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے علامہ اقبال پتہ نہیں وہ کس جگہ پر جا کے ہال میں حمزہ کو الیکٹ کرایا تھا چیف منسٹر، بالکل بے شرمی سے انہوں نے کروایا تھا. اچھا جی، تو اسیوم کریں کہ جی دونوں ٹیبل ہوتے ہیں. ابھی پرویز لائی نے 186 کا نمبر کرنا ہے، اگر وہ نہیں دکھا سکتا تو ہی از نو لانگر چیف منسٹر، ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آٹومیٹکلی پھر نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا. لیکن اگر کولیشن ان کی انٹیکٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پھر یہ خود پھر الیکٹ ہو جائے گا، یا کوئی اور اگر وہ نامنیٹ کرتے ہیں الیکٹ ہو جائے گا. لیکن اگر کولیشن انٹیکٹ نہ ہوئی اور اس نے اپنے پارٹی کے 10 ممبروں کو کہا کہ جی ہماری کولیشن ٹوٹ گئی ہے، اب جو ہے ہم ووٹ ہم پی ایم ایل این اور پی 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 کو دیں گے، تو پھر چانسز یہ ہیں کہ انہی کا ممبر جیت جائے گا. تو اور اگر یہ جیت جاتا ہے تو کیا پھر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اگلے اس کو 4-7 دن میں لینا ہے اس کو پھر لینا پڑے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس ابھی تک نہیں آیا. اور اگر یہ لینا بھی پڑے اور اگر کولیشن انٹیکٹ رہتی ہے پھر بھی یہ جیت جاتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار جائے گا. اگر ووٹ آف کانفیڈنس جیت گیا
اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور ہار گیا تو اب یہ ہارنے کا طریقہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر چیف منسٹر کو میجورٹی نہیں ملتی کسی وجہ سے اس دن جس دن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آتا ہے تو جو ٹاپ 2 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا پھر الیکشن ہوتا ہے اور اس وقت پہلے تو میجورٹی دیکھنی ہے آف دا ممبرز آف دا ہاؤس انٹائر ممبرز آف دا لیکن اگر یہ پھر سے الیکشن ہوتا ہے اسی دن اسی بیلٹنگ پھر سے ہوتی ہے دونوں برابر کو ووٹ ملے تو پھر صرف جتنے ممبرز گھر اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی میجورٹی سے چیف منسٹر الیکٹ ہوگا. اب یہ گیم جو مجھے لگ رہی ہے جو مجھے سمجھ آئے وہ یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این زرداری نواز شہباز کچھ ان کے پی ایم ایل کیو کے بندے غائب کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے بندے غائب کر سکتے ہیں. وہ آئے نا اس دن تو وہ 186 ملیں گے ہی نہیں اس کو. اور جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اس دن بھی وہ غائب ہو جائیں. اگر کولیشن انٹیکٹ بھی ہے تو پھر بھی ووٹ کم پڑیں گے شاید برابر ہو جائیں. پھر وہ الیکشن ہوگا تو پھر جو ہے وہ اپنے ان کا کینڈیڈیٹ جیت جائے. تو یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے گیم. کنکلوژن کیا ہے جی؟ کنکلوژن یہ ہے کہ فورسز آف اسٹیٹس کو جمہور مافیا کرپشن اور فورسز آف چینج کی جنگ ہے. ایک 22 جرنیل ہیں 4 سیاستدان 26 لوگوں نے پاکستان کو قبضے میں کر لیا. آرمی ہائی کمانڈ ان 22 جرنیل نے پورا پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. 4 کرپٹ پولیٹیشنز کو استعمال کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے. ان کی پورے اداروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اس کی جوڈیشری پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس کی پولیس پہ, اس کی بیوروکریسی پہ, الیکشن کمیشن پہ, پیمرا, پی ٹی اے, نادرا, مطلب ایف بی آر, جتنے ادارے ہیں اس پہ کہ کوئی کچھ کر نہ سکے. انہوں نے آئین کو سبورٹ کیا, ابھی بھی کریں گے. جیسے کہ شاید ہم پنجاب میں دیکھیں, یہ برائبری سے, رشوت سے, کرپشن سے جو پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا اس سے لوگوں کو خریدتے ہیں. یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, ایکچوئل وائلنس کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے دیکھو اعظم سواتی کے ساتھ کیا کیا, ہم نے شہباز گل کے ساتھ کیا, ہم نے جمیل فاروق کے ساتھ کیا, کہ ہم نے ارشاد عمران ریاض خان کے ساتھ کیا, دیکھو ہم نے کیا کیا, باز آ جاؤ. بلیک میل, ویڈیوز, پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ان کے پاس ہیں جس سے جوڈیشری چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, بڑے بڑے جج چپ کر کے بیٹھے ہیں. اور باقی لوگ جو کرپشن کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کرو لیکن ہمیں سپورٹ کرو. نتیجہ کیا ہوگا جی؟ اگر تو یہ پی ایم ایل پی ایم اب جیت گئی اور ان کا سی ایم آ جاتا ہے تو کلیئرلی نواز شریف کے واپس آنے کے راستے کھل جاتے ہیں. اسمبلیز جو ڈیزالو ہونی ہوں گی وہ نہیں ہوں گی. کے پی میں شاید کوئی اور یہ چال چلیں گے, اس کی بعد میں بات. یہ جو مافیا کرپٹ سٹیٹس کو ہے یہ راؤنڈ جیت جائے گا اور عمران اور جو باقی بیشتر قوم 80-90% ہے وہ یہ راؤنڈ ہار جائے گی. ملک جو ہے انارکی کی طرف زیادہ بڑھ جائے گا. بہت سیریس جو ہمارا پولیٹیکل کرائسس ہے بڑھ جائے گا, معیشت کا کرائسس بڑھ جائے گا, گورننس کا کرائسس بڑھ جائے گا, فوج کے خلاف جو غم اور غصہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور بار بار میں کہتا ہوں مجھے تو خوف ہے کہ فوج کے اندر سے سپلٹ پڑ جائے گی, وہ کہیں گے یار انف از انف, بہت ہو گیا. بہت خوف ہے مجھے, اور یہ بڑا مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اگر یہ اس طرح کی انہوں نے یہ جمود کا حالت جو ہے نا نہیں چھوڑی. اور جو ہمارے آج کل آپ نے دیکھا ہے یہ ٹیررزم اور یہ بنو کا واقعہ اور یہ خزدار میں جو یہ بام تھریٹس, یہ جو میں بات کرتا تھا کہ پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس وقت, نیشنل سیکیورٹی کا, ہماری ایگزسٹنس کا تھریٹ ہے, وہ اس کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. لیکن اگر پرویز الہی کسی وجہ سے پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہے, اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں, تو شاید جو جس طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں وہ ہو جائے. لیکن ہمیں نہیں یقین کہ یہ 4 سیاستدان خاص طور پر ہار مانیں گے. اور اگر یہ 22 جرنیل جو آرمی ہائی کمانڈ ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی گئی تو پاکستان میں جو بھی ہوگا وہ ان 22 جرنیل بشمول عاصم منیر اور اس کے 21 جرنیل جن کا میں نے نام لیا, خاص طور پہ وہ 11 جو ہیں, ان کا 10 کور کمانڈر, ان کا سی جی ایس, ان کے باقی 4 کور کمانڈر
DGISI, DGMI, AG یہ ذمہ دار ہوں گے جو کہ پاکستان میں ہوا ہے. اللہ کرے کہ میری بات صحیح نہ ہو اور یہ جو 22 جرنیلوں کا ٹولہ ہے یہ پاکستان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. الحمدللہ الہ آمین. السلام علیکم، خدا حافظ.